देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की तो इमाम अहमद रजा की फिक्र से टकराए, खा कोई हो, उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूं गूंगा बोला, वरना क़यामत को बोलोगे। आज पूरे मसले के रजा पे हमला है कि जिस बेस पर उन्होंने सारी जंग लड़ी, उस बेस को खत्म करके उन मुकाबलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्रियां दी जा रही हैं। और ये रिजवी जो चुप बैठे हैं, प्योर रिजवी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बराइलर रिजवियों की बात नहीं कर रहा। ना बराइलर कादरी को हमने माना, ना बराइलर रिजवी को हमने माना। इसी को शक हो तो आमने सामने मुनाजरा करे कि बराइलर कौन और हकीकी कौन है। आज के नाबालिग नजरियाती लोगों से कोई हेर फेर की बातें करके कोई नई रिजवियत बनाकर अगर वो चाहते हैं कि फिक्रे रजा की इस फसल का फल वो काट लें, अशरफ आसफ जलाली जिंदा है, हम उनकी टांगे काट देंगे। फिक्रे रजा की फसल का फल किसी को काटने नहीं। आज यकम मुहर्रम 1444 हिजरी शुरू हो चुका है, बामुताबिक 31 जुलाई 2022 आज यकम मुहर्रम है 1444। तो इसमें एक मैसेज के तौर पे भी चीज चली जाए कि आज मुसलमान अपने मुसलमान दूसरे फिरके वाले जो लोग हैं उनकी तकलीफ को महसूस नहीं करते, बल्कि शायद खुशी ही मनाते हैं। एक फिरके का बड़ा आलिम मरता है ना, तो उसके मानने वाले कहते हैं कि अल्लाह की जन्नतों में पहुंच गया। चले जुनैद जमशेद साहब की मिसाल ले लेते हैं, शहीद हो गया, जाहिर है वो आग में जल के शहीद हुए एयर क्रैश के अंदर। तो लेकिन दूसरा कहता है जी जन्नत हासिल हो गया। अब वैसे मेरी वजह से इन्होंने ऊपर से एक्टिंग की हुई है, लेकिन फिर भी ये कहते नहीं है। मैंने इसलिए चैलेंज दिया था कि इस प्लेनेट अर्थ पे जो इनके मुफ्ती आजम है प्लेनेट के, वो लिख के दें कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह, बिदती, गुस्ताख, बद मजहब समझते हैं, लेकिन है हमारे मुसलमान भाई। जिन अकीदों पे हैं, इन्हीं पे अगर वो मर गए, एक ना एक दिन अल्लाह का अजाब भुगतने के बाद जन्नत में कलमे की बरकत से चले ही जाएंगे। तो आपको कोई बरेलवी बड़ा आलिम ये लिख के देवबंदी अहले हदीस शिया के बारे में नहीं देगा, कोई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के बारे में नहीं देगा, कोई अहले हदीस बरेलवी देवबंदी शिया के बारे में नहीं देगा। हाँ, एक्टिंग करने के लिए जिस तरह एक वो गले फाड़ने वाले मौलवी ने कहा था कि जा तेरी इस बात का भी जवाब मैंने दिया कि कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर अल्लाह के साथ शिरक न करता हो। हम देवबंदियों को भी मुसलमान समझते हैं, बरेलवियों को भी समझते हैं। जा दफा हो जा, आज के बाद अब दीन की बात ना कर। जा, तेरे इस चैलेंज का भी जवाब देता हूं। कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो, अगर उन्होंने अल्लाह की जात के साथ शिरक न किया होगा, अपने गुनाहों को भुगत के जन्नत में चला जाए। हाँ, तो सरकार हो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ यही कहते हैं कि अगर कोई अहले हदीस हो और गुस्ताखे रसूल ना हो तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। ये जो अगर है ना, इसके अंदर जो है वो क़यामत मुज़मिन है कि वो समझते हैं कि सब के सब अहले हदीस गुस्ताखे रसूल है, और अहले हदीस समझते हैं कि सब के सब बरेलवी मुशरिक है। तो ये एक दूसरे के जन्नत में जाने के भी कायल नहीं है, ये क्लियर कट बात है। अगले दिन फिलबदी मेरे दिमाग में वो, जैसे आपको पता है कोई ना कोई आमद हो जाती है, तो अगले दिन मेरे दिमाग में ये आमद हुई। मैंने अपने पब्लिक सेशन में भी ये बात की कि यहाँ मदीना शरीफ के साथ इश्क और मोहब्बत का लेवल ये है कि लोग कहते हैं कि जी मुझे मदीने की गलियों से प्यार, मदीने के फूलों से, कांटों से, कुत्तों से, सवाए मस्जिद नबी के इमाम के, क्योंकि वो गुस्ताख है। आओ ना दाढ़ थले। कोई बरेलवी कभी नात में ये लिख के दे कि मुझे इश्क है मस्जिद नबी के इमाम से, तो कहते हैं नहीं, नजदी गुस्ताख। अच्छा, मस्जिद नबी के पत्थरों से प्यार, मट्टी से प्यार, तो मुसलमान की हुर्मत तो उससे ज्यादा है। जामिया तिरमिज़ी में और सुन्नी इब्न माजा में हदीस मौजूद है कि एक मुसलमान की हुर्मत अल्लाह के नजदीक काबे से भी बढ़ गया है ना। तो मुसलमान के साथ क्यों नहीं प्यार?
اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں ہے، وہ دوسرے فرقے کا۔ یہ نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں، ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپس میں لڑوایا ہوا ہے، کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں جی کیا شیعہ کا جنازہ پڑھ لیں، بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ ظاہر ہے جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں، ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے، لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المہند کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا حسام الارمین کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتووں کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ، اللہ یہ کہ جس کے عقیدے ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ میں اکثر روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی اکٹھے ہو جائیں، ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، چھوٹوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکیں، کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا۔ خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی علماء سے، تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے ہاں کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کا بولا گے، آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں، پیور رضوی میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا۔ کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مولانا کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں۔ اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکر رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں، اشرف آصف جلالی زندہ ہے، ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے، فکر رضا کی فصل کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں۔ برائلر رضوی اور ان کا اصل رضوی ہم ہے، وہ رضوی پتہ کس نسبت سے؟ احمد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے۔ وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر رضوی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الارمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو؟ اس کے لیے ٹرم ڈیوائس کی ہوئی ہے صلح کلی۔ یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا تو ان کے لیے صلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو صلح کلی کہ آپ نے تمام سے صلح کر لی ہے۔ اندازہ کریں، اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں، ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہماری کامن ٹرم ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ، مسلم تھے،
اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے. یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. سامو الارمین میں حمزہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے، اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں. اس کے جواب میں جب المہند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، انہوں نے کہا کہ حمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے، اور ساتھ لکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے 14ویں صدی کے مولویوں کو. جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں، تو کافر کہہ دیا. کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے. اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المہند میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے رد المختار میں فتاوی شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن الوہاب جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ابن عابدین شامی نے، اور یہ صرف المہند میں نہیں نقل ہوا ہوا، جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہے حمزہ بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے، جنہوں نے کنز الایمان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان، انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے. 24 نمبر وہابی، وہ کہتے ہیں وہابی کے حروف ابجد 24 ہے، 24، اور گدھ کے بھی 24 ہیں. جیسے گدھ گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے. ہاں جی 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 جی. بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہوا ہے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. او سنجے دت علیہ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رکو ذرا، صبر کرو. تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروئے جائیں گے. اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو. چھڑ دیو وہابیاں دی اذان دا کی احترام، یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں بادشاہی مسجد کے باہر کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دے. چلو چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کٹا تے یہ تے سور دے سور. چل چلیے. جیسے سور خنزیر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے. باقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا کھانے کے اعتبار سے، ویسے اسے بھی جینے کا حق ہے. اس طرح جو وہابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا، یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسی نہیں تو وہابی نے. ہاں یہ مطلب ہے اس کا. سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پہ مبنی باتیں ہیں نا، یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکوٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی وہابی کہتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتا کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. ان کا ایک کتا ہوتا ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، وہ ہے دیوبندی، اور جس کے کان کاٹ دیے جائیں وہ وہابی ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، ان کے اندر کوئی ٹالرنس کا لیول موجود ہے.